बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रोज़ाना एक नया सच्चा वाक़या सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा। आज सुल्तान हस्ब मामूल अपने दरबार में बैठे अपनी रियाया के मसले सुन रहे थे। हफ्ते का वो मखसूस दिन था जिसमें सिर्फ औरतें ही सुल्तान के दरबार में अपनी फरियाद लेकर आ सकती थी। आज के दिन किसी मर्द की इजाज़त ना थी कि वो दरबार में बग़ैर किसी इंतहाई ज़रूरत के दाखिल हो। यही वजह थी कि इस मखसूस दिन में हर तरह की औरत सुल्तान के पास आकर अपनी मजबूरी बयान कर सकती थी। सुल्तान बेहद मसरूफ़ थे जब उन्होंने देखा कि एक उदेर उम्र की औरत दरबार के दाखिली दरवाजे से अंदर दाखिल हुई है। उसके पीछे नौजवान लड़कियों का एक जुरमर सा अंदर दाखिल हुआ। औरत ने पीछे मुड़कर बारी बारी सब लड़कियों को अपने पीछे आने का इशारा किया। इससे सुल्तान को अंदाज़ा हुआ कि ये औरत उन सब लड़कियों को अपने साथ लेकर आई है। ये औरत और उसके साथ आई हुई ये तमाम लड़कियां दरबार में आकर खामोशी से बैठ गई। जाहिर है कि उन्हें अपनी बारी का इंतज़ार करना था। औरतें अपनी अपनी बारी पर आती रहीं और सुल्तान से अपने दुख दर्द सुनाती रहीं। औरतें सुल्तान पर बेहद भरोसा करती थीं। आखिरकार जब उस औरत की बारी आई जो बहुत सारी लड़कियां लेकर दरबार में दाखिल हुई थी, तो सुल्तान ने उसे इशारे से आगे बुलाया। ये औरत आकर सुल्तान के सामने बैठ गई। उस वक्त दरबार में बस इक्का दुक्का औरतें ही मौजूद थीं। सुल्तान ने बगौर उस औरत का जायज़ा लिया। वो दरमियानी उम्र की औरत थी और दिखने में बेहद पुरकशिश थी। उसने हाथों और कानों में सोने का आला जेवर पहन रखा था जिससे उसकी ज़ाहिरी शान और शौकत का अंदाज़ा होता था। उसका लिबास भी कीमती था, मगर एक चीज़ जो सुल्तान ने उस औरत के चेहरे पर वाज़े महसूस की थी वो उसके चेहरे पर छाई हुई लापरवाही थी। ऐसा महसूस होता था कि वो ज़िंदगी के हर मामले के साथ ऐसा ही रवैया रखती है कि उसे किसी की परवाह नहीं। मगर ये सुल्तान का सिर्फ अंदाज़ा था। सुल्तान को लगा कि कोई औरत अपने किसी घरेलू मसले के लिए उनके पास हाजिर हुई है, मगर वो नहीं जानते थे कि ये औरत उनकी पूरी ज़िंदगी के ऊपर सवाल उठाने के लिए आई है। इस औरत ने आने वाले लम्हात में जो कुछ बयान किया था सुल्तान को अपनी ज़ात के बारे में ही शुबे में डालने वाला था। सुल्तान ने उस औरत से कहा, ए मेरी बहन, आखिर तुम क्यों आई हो और तुम्हारे साथ आने वाली ये लड़कियां तुम्हारी क्या लगती हैं? असल मुद्दा बयान करो ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। सुल्तान की बात सुनकर उस औरत ने अपनी नज़रें उठाई और सुल्तान को कहने लगी, ए सुल्तान, मैं चाहती हूँ कि आप मेरी दास्तान तन्हाई में सुने, क्योंकि मेरी कहानी का कुछ हिस्सा कदरे शर्मनाक है और मैं नहीं चाहती कि कोई और औरत इसे सुनकर बाहर ज़माने में फैलाए। इसलिए आप दरबार में मौजूद बाकी औरतों की दास्तान सुन लें, इसके बाद मेरी बारी आएगी। सुल्तान उसकी बात सुनकर चौंक गए, मगर उन्होंने उसकी ख्वाहिश का एहतराम किया और जल्दी दरबार में मौजूद सारी खातून को रुखसत कर दिया। अब दरबार में सुल्तान और उस खातून के अलावा सिर्फ वही लड़कियां थीं जो उसके साथ आई थीं। वो सब की सब बिल्कुल खामोशी से अपनी चादरों को ढांप कर बैठी थी। अब सुल्तान ने एक बार फिर उस औरत से दरख्वास्त की कि वो उन्हें अपना मसला बताए। औरत ने अपने सर पर चादर को जमाया और झिझकते हुए कहने लगी, ये सुल्तान, मेरे साथ आने वाली ये सातों लड़कियां मेरी बेटियां हैं। मैंने अपने साथ इसलिए लाई हूँ क्योंकि ये गवाह है कि मैं आज तक अपनी ज़िंदगी में कैसा महसूस कर रही हूँ। मेरी बात बेहद शर्मनाक है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं इसे आपके सामने बयान करती हूँ। अब सुल्तान बुरी तरह बेचैन हो गए थे कि आखिर उस उडेर उम्र की औरत ने कौन सी शर्मनाक गलती कर दी है जो ये किसी के सामने बता भी नहीं पा रही और तन्हाई में भी बताने से ग्रेजवा है। सुल्तान ने उसे इजाज़त दी और कहा, बेफिक्र होकर मुझे अपना मसला बताओ और मुझे अपना राजदार तसव्वुर करो। औरत ने कहा, हे सुल्तान, अल्लाह ने मुझे सिर्फ ये 7 बेटियां दी थीं। मुझे बेटे की बेहद ख्वाहिश थी, मगर खुदा ने मुझे बेटे से महरूम रखा। मैंने भी सब्र शुक्र से अपनी उम्र काटना शुरू कर दी, मगर अब एक अजीब मुसीबत है जो पिछले कुछ दिनों से मुझे घेरे हुए है। मैं हर रोज़ रात में एक अजीब ख्वाब देखती हूँ। एक ऐसा ख्वाब जिसमें मैं देखती हूँ कि एक नौजवान मर्द मेरे साथ जिना करता है और उस मर्द के साथ मेरा रिश्ता माँ और बेटे का है। हालांकि दर हकीकत में मेरा कोई बेटा नहीं। एक तो ख्वाब की नौयत अजीब है और दूसरा ख्वाब में नज़र आने वाला शख्स बिल्कुल मेरे बेटे की तरह ही महसूस होता है। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा ख्वाब मुझे रोज़ रोज़ क्यों आता है। मैं ज़हनी तौर पर बहुत परेशान हूँ और मेरी वजह से मेरी बेटियां भी बहुत दुखी हैं। मेरी सेहत गिरती जा रही है और मुझे सोने से खौफ महसूस होने लगा है। खुदारा मेरी मदद कीजिए, मुझे बताइए कि आखिर ऐसे ख्वाब देखने का क्या मतलब है। मेरे लिए दुआ करें कि ऐसे ख्वाब आना बंद हो जाए। औरत तो अपनी बात कहकर चुप हो गई, लेकिन अब सुल्तान चुप नहीं रह सकते थे। शायद ये औरत सुल्तान को
اچھے طریقے سے جانتی نہیں تھی، ورنہ کبھی بھی اس طرح آ کر سلطان کو اپنے خواب کے بارے میں نہ بتاتی۔ سلطان تو ایک ایسے برگزیدہ انسان تھے جن کے بارے میں سب جانتے تھے کہ خوابوں کی دنیا کے راز ان سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ وہ جانتے تھے کہ خوابوں میں نظر آنے والی چیزیں کن جانب اشارہ کرتی ہیں۔ خود وہ ہمیشہ سچے خواب دیکھا کرتے تھے۔ اس عورت کے خواب اور اس کی کہانی نے سلطان کو بری طرح سے چونکا دیا تھا۔ سلطان نے گہری نظروں سے اس عورت کا دوبارہ سے جائزہ لیا۔ انہیں اس کے چہرے پر جھوٹ کی کوئی پرچھائی نظر نہ آئی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ سچ بول رہی ہے، لیکن اس کا خواب سلطان کو ڈرا رہا تھا۔ خواب سنتے ساتھ ہی سلطان سمجھ گئے تھے کہ عورت کس مصیبت میں پھنسی ہے، لیکن کیا خواب سچا تھا یا عورت کی بات؟ ان دونوں میں فیصلہ کرنا سلطان کے لیے بے حد مشکل تھا۔ اگر تو عورت کا سنایا ہوا خواب سچا تھا تو سلطان کے سامنے ایک عجیب معمہ تھا۔ عورت بھی جھوٹی محسوس نہیں ہو رہی تھی، ورنہ سلطان ایک لمحے میں فیصلہ کر دیتے۔ خواب میں جو اشارہ سلطان کو محسوس ہو رہا تھا وہ بے حد خطرناک تھا۔ اچانک سلطان کو خیال آیا کہ اس عورت کے ساتھ آنے والی 7 لڑکیاں بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ ان میں سے ایک لڑکی کچھ زیادہ ہی گھبرائی ہوئی تھی۔ اس نے بڑی سی چادر سے خود کو مکمل طور پر ڈھانپ رکھا تھا، یہاں تک کہ اپنا چہرہ بھی چھپا رکھا تھا۔ سلطان کو اس لڑکی میں کوئی خاص بات محسوس ہوئی۔ وہ اپنی ماں کی بات کے دوران بڑی ہی بے چین محسوس ہو رہی تھی، بار بار پہلو بدلتی تھی۔ ظاہری منظر نامے میں تو کوئی بات ایسی نہ تھی کہ سلطان کوئی فیصلہ کرتے۔ سلطان نے اس عورت سے چند سوالات کرنے کا سوچا۔ انہوں نے عورت سے کہا کہ وہ اپنے ماضی کے بارے میں بتائے، اپنے شوہر، اس کا رہن سہن، سب چیزوں کے بارے میں سلطان کو آگاہ کرے۔ عورت یکلخت چونک گئی۔ اس کے چہرے پر ایک سایہ سا آ کر گزر گیا، لیکن اس نے جلدی خود کو سنبھال لیا، مگر وہ بھول گئی کہ سلطان بغور اس کے چہرے کا جائزہ لے رہے تھے۔ اس عورت نے سلطان کو بتایا، اے سلطان، میرا شوہر عرصہ دراز ہوا انتقال کر چکا ہے۔ اس نے مجھے ان 7 بیٹیوں کا تحفہ دیا اور خود موت کی نیند جا سویا۔ اب میں اور میری بیٹیاں ہی ایک دوسرے کا واحد سہارا ہیں، اس کے علاوہ میرا کوئی نہیں۔ اب کی بار سلطان نے واضح طور پر محسوس کیا کہ اس عورت کی بیٹی جو خود کو مکمل طور پر ڈھانپ کر بیٹھی تھی، اس کے وجود میں ہلچل پیدا ہوئی۔ شاید اسے اپنی ماں کی بات پسند نہیں آئی تھی۔ سلطان کو بھی خود حیرت تھی کہ اگر اس عورت کا شوہر عرصہ دراز ہوا مر چکا ہے اور اس کا کوئی ذریعہ آمدنی بھی نہیں، تو سونے کے زیورات کیا معنی رکھتے ہیں؟ عورت کی ظاہری حالت بتا رہی تھی کہ وہ اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے ہے۔ ایک کے بعد ایک سوالات سلطان کے ذہن میں کھلبلا رہے تھے، لیکن انہوں نے جان لیا کہ عورت سے کسی سوال کے جواب ملنے کی امید نہیں ہے، اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ گھی کو ٹیڑھی انگلیوں سے نکالا جائے گا۔ سلطان نے اس عورت سے کہا، میں نے تمہاری بات سن لی ہے بہن، تمہارا خواب بے حد پیچیدہ ہے، لیکن تمہیں اس کی تعبیر جاننے کے لیے کل کے دن کا انتظار کرنا پڑے گا۔ میں تمہیں جلدی محل بلوا کر تمہارے مسئلے کا حل بتا دوں گا۔ تب تک اگر تم یہ خواب دوبارہ دیکھو تو تم یہاں آ کر اطلاع کر سکتی ہو، مگر فی الحال کے لیے تم اپنے گھر جاؤ۔ سلطان کی بات سے عورت کے چہرے پر مایوسی پھیل گئی۔ شاید وہ یہ چاہتی تھی کہ سلطان کوئی دم درود کر کے اس کے اوپر پھونک دے، مگر وہ سلطان کو شاید صحیح طریقے سے نہیں جانتی تھی۔ سلطان عقل اور ذہانت سے فیصلے کرتے تھے، دم درود سے نہیں۔ سلطان نے اس عورت کو رخصت کر دیا۔ جب یہ عورت اور اس کی بیٹیاں جانے کے لیے اٹھیں تو اچانک سلطان چونک گئے۔ انہیں پتہ چل گیا کہ عورت کی بیٹی اپنے آپ کو کیوں ڈھانپتی پھر رہی تھی۔ وہ حاملہ تھی اور شاید اس کیفیت کی وجہ سے وہ بے چین بھی تھی۔ اس نے خود کو مکمل طور پر ڈھانپنے کی کوشش بھی اسی لیے کی تھی تاکہ اس کا وجود حاملہ محسوس نہ ہو۔ یہ جان کر سلطان کو افسوس سا ہوا کہ انہوں نے اس خراب طبیعت میں اس لڑکی کو اتنی دیر یہاں بٹھا کر رکھا۔ عورت اپنی بیٹیوں کو لے کر دربار سے چلی گئی۔ سلطان اپنے ہاتھ میں موجود تسبیح کے دانے گنتے ہوئے اس عورت اور اس کے خواب کے بارے میں سوچنے لگے۔ وہ جانتے تھے کہ یا تو عورت سچ کہہ رہی ہے یا پھر اس کا خواب جھوٹا ہے، اور اگر اس کا خواب بھی سچا ہے اور عورت کی بات بھی، تو سلطان کو اپنی پوری زندگی پر ایک سوالیہ نشان نظر آ رہا تھا۔ سلطان خوابوں کی تعبیر کے ماہر تھے، انہیں خواب میں نظر آنے والے اشارے سمجھ آتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ خواب میں سیدھی نظر آنے والی چیز الٹی ہوتی ہے، لیکن اس خواب نے انہیں پریشان کر دیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی عورت کی کہانی کے مطابق اس خواب کی تعبیر نہیں کر پا رہے تھے۔ اب اس کا صرف ایک ہی حل تھا، آج رات کا انتظار۔ جو ہی رات کے سائے گہرے ہوئے، سلطان نے اپنے روزمرہ کے کام ختم کر لیے۔ کھانا کھاتے ہی انہوں نے اپنا لباس تبدیل کیا، عام آدمی کا بیس بدلا، ایک ایسا آدمی جو کہیں دور دراز کا سفر کر کے یہاں تک پہنچا تھا اور اس کا لباس اور چہرہ دھول مٹی سے اٹا ہوا تھا۔ مسافر کے حلیے میں سلطان اس عورت کے گھر جا پہنچے جو دن میں ان کے پاس فریاد لے کر آئی تھی۔ اس عورت کا گھر شاندار تھا،
جس محلے میں اس کی رہائش تھی وہاں آس پاس کسی کا گھر بھی اس قدر عالیشان نہیں تھا۔ سلطان کو اچنبھا سا ہوا۔ عورت کا طرز زندگی ان کی سمجھ سے باہر تھا۔ بغیر کسی کمانے والے مرد کی وہ ایک عالیشان زندگی بھلا کس طرح گزار پا رہی تھی، وہ بھی اس صورت میں کہ جب اس کے گھر 7 جوان لڑکیاں تھیں جن کی شادی اور اخراجات کی ذمہ داری اس کی اپنی تھی۔ سلطان نے اپنا حلیہ جس طرح کا بنا رکھا تھا اس کے ساتھ کوئی کہانی جوڑنا بھی ضروری تھا، اس لیے سلطان نے دل کڑا کر کے عورت کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ ایک نوجوان لڑکے نے آ کر دروازہ کھولا۔ سلطان اسے دیکھ کر چونک گئے۔ وہ توقع کر رہے تھے کہ اس گھر میں عورتوں کے علاوہ کوئی موجود ہی نہیں ہوگا، چونکہ عورت نے بتایا تھا کہ اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، مگر گھر سے ایک نوجوان لڑکے کا نکلنا سلطان کی توقع کے بالکل برخلاف تھا۔ نوجوان بھی دروازے پر ایک اجنبی کو دیکھ کر چونک گیا تھا۔ اس نے سلطان سے سوال کیا، کیا بات ہے بھائی؟ ہم تو تمہیں نہیں جانتے، آخر تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تمہیں کیا چاہیے؟ اس کے سوال پر سلطان کو اندازہ ہو گیا کہ وہ اسی گھر کا رہائشی ہے، بھلا کسی اور کو اس طرح کے سوال کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ سلطان نے اسے کہا کہ پیارے بھائی، میں ایک مسافر ہوں اور راستہ بھٹک کر اس طرف آ نکلا ہوں۔ اب چونکہ رات کا وقت ہے اور میرا بھوک سے برا حال ہے تو مجھے اس پورے علاقے میں آپ کے گھر سے بہتر کوئی گھر نہیں نظر آیا۔ ظاہری حالت سے تو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ ہیں، اسی لیے مجھے ایک وقت کا کھانا دینے سے آپ کو کمی نہیں آئے گی۔ امید ہے کہ آپ میرے ایک وقت کے کھانے کا بندوبست کر دیں گے تاکہ مجھ میں کچھ طاقت آ جائے اور میں اپنا سفر جاری رکھ سکوں۔ سلطان کی بات سن کر لڑکے کے چہرے پر تذبذب پھیل گیا، لیکن وہ دل کا اچھا معلوم ہوتا تھا۔ اس نے گوارا نہ کیا کہ ایک مسافر آدھی رات کو اس کے گھر کے دروازے سے بھوکا پلٹ جائے۔ اس نے سلطان کو اندر آنے کا اشارہ کیا اور کہنے لگا، پیارے بھائی، تم ضرور اندر آ جاؤ، تم چہرے سے شریف معلوم ہوتے ہو۔ میرے گھر میں خواتین ہیں، امید ہے کہ آپ ان کی طرف میلی نظر سے نہیں دیکھو گے۔ تمہارے کھانے اور رہائش کا بندوبست ہم لوگ کر دیں گے۔ مسافر کے حلیے میں سلطان نے اسے یقین دہانی کروائی کہ وہ برے کردار کا حامل نہیں ہے۔ نوجوان مطمئن ہو گیا اور سلطان کو لے کر گھر کے اندرونی جانب بڑھ گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی سلطان بری طرح چونک گئے۔ پریشان تو وہ جب سے یہاں آئے تھے تب سے ہی تھے کہ لڑکیوں والے گھر میں ایک نوجوان کیا کر رہا تھا، اور اس نوجوان کے بارے میں تو اس عورت نے کچھ نہیں بتایا تھا کہ ان کے گھر میں کوئی لڑکا بھی رہتا ہے، لیکن اندر کا منظر سلطان کو چونکا دینے کے لیے کافی تھا۔ مکان کے صحن میں ایک بڑے سے تخت کے اوپر وہی عورت بیٹھی تھی جو صبح سلطان کے دربار میں آئی تھی۔ 2 نوجوان لڑکے اس عورت کی ٹانگیں دبا رہے تھے۔ عورت کے چہرے پر رونق تھی، بجائے اس کے کہ وہ محبت سے ان نوجوانوں کے چہروں کی جانب دیکھتی جو اس کی خدمت کر رہے تھے۔ ان سے بیزار نظر آ رہی تھی۔ دونوں لڑکے بڑی محبت سے اس عورت کے پاؤں اور ٹانگیں دباتے بار بار اس کے چہرے کی جانب دیکھتے تھے، مگر ابھی سلطان کو دیکھنے کے لیے کافی کچھ باقی تھا۔ صرف منظر ہی نہیں، ان لوگوں کی آوازوں نے بھی سلطان کے دل و دماغ میں سوالات کھڑے کر دیے، کیونکہ دونوں لڑکے تو عورت کے پاؤں دبا رہے تھے، وہ عورت کو امی جان کہہ کر مخاطب کر رہے تھے، جس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اس عورت کے بیٹے ہیں، مگر دونوں الگ الگ باتیں تھیں۔ دن میں خواب سنانے کے لیے آنے والی عورت نے کہا تھا کہ اس کے ہاں کوئی بیٹا نہیں، مگر یہ 3 نوجوان لڑکے آخر کون تھے؟ سلطان کے ساتھ اندر آنے والے نوجوان لڑکے نے بھی عورت کو مخاطب کر کے امی جان ہی کہا اور کہنے لگا، امی جان، یہ ایک بھوکے مسافر ہیں جنہیں ایک وقت کا کھانا درکار ہے۔ اب مجھے اجازت دیجیے کہ میں اسے کھانا کھلا کر اپنے یہاں رہائش کے لیے جگہ دوں۔ لڑکے کی آواز میں بے حد لجاجت تھی۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ ایک نوجوان کڑیل آدمی ہے اور وہ ایک بوڑھی ہوتی ہوئی ماں سے مخاطب ہے۔ لگ رہا تھا کہ غلام ہے جو اپنے آقا سے کسی چیز کی اجازت لے رہا ہے۔ عورت نے بے حد رونق سے اپنا ہاتھ جھٹکا اور کہنے لگی، تمہارا تو آئے روز کا یہی کام ہے، کسی نہ کسی کو اٹھا کر گھر لے آتے ہو، اس کا کھانا اور پانی مجھ پر ڈال دیتے ہو، نفع تو تم سے ایک نہیں دیا جاتا، البتہ نقصان کرنے کے لیے تم ہر وقت بےتاب رہتے ہو۔ اس سے اپنی بات مکمل کر کے اس عورت نے اپنے بیٹے کو اجازت دے دی کہ وہ سلطان کو کھانا کھلا دے۔ سلطان نے اپنا بیس بدلا ہوا تھا اور نقاب سے اپنا چہرہ بھی ڈھانپا ہوا تھا، لہٰذا عورت اسے نہ پہچان پائی۔ اگر پہچان پاتی تو یہ بھی جان جاتی کہ مصیبت اس کے گھر کے دروازے پر دستک دینے ہی والی ہے۔ لڑکے نے سلطان کو اپنے ہمراہ لیا اور ایک کمرے میں بیٹھ گیا، وہیں اس نے سلطان کو کھانا پیش کیا۔ سلطان نہ چاہتے ہوئے بھی کھانا کھانے لگے، کیونکہ اس لڑکے نے انتہائی چاؤ اور محبت سے سلطان کو کھانا پیش کیا تھا۔ وہ سلطان کی اوبکت بالکل اس طرح کر رہا تھا جیسے کوئی انتہائی اہم مہمان ہو۔ سلطان اس کی فطرت سے بے حد متاثر ہوئے، جو ایک مسافر شخص کو کھانا کھلانے کے لیے بےتاب تھا۔ سلطان یہاں کھانا کھانے کی غرض سے تو نہیں، کچھ اور ہی جاننے آئے تھے۔ دونوں جوان لڑکے انہوں نے
عورت کی ٹانگیں دباتے ہوئے دیکھے تھے، جس سے انہیں کہانی کو سمجھنے میں کوئی مدد نہیں ملی تھی۔ ابھی سلطان اپنی سوچوں میں گم نوالا چبا ہی رہے تھے جب انہیں کمرے سے باہر باریک سی آواز سنائی دی۔ یہ کسی لڑکی کی آواز تھی۔ وہ سلطان کے ساتھ بیٹھے ہوئے نوجوان لڑکے کو مخاطب کر رہی تھی۔ اس کے مخاطب کرنے کا انداز ایسا تھا جیسے لڑکیاں اپنے شوہروں کو مخاطب کرتی ہیں۔ اس نے کہا، سنیے، ذرا باہر آئیے، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ اس آواز کو سن کر یہ لڑکا چونک گیا۔ سلطان نے سمجھا کہ لڑکی اپنے بھائی سے کچھ کہنے آئی ہے، مگر سلطان کا دماغ تو اس وقت پلٹ گیا جب لڑکے نے سلطان سے کہا، معاف کیجیے گا بھائی، میری زوجہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہے، میں اس سے مل کر آتا ہوں۔ لڑکا تو اٹھ کر باہر چلا گیا، مگر سلطان کھانا پینا بھول گئے۔ باہر سے لڑکے اور اس لڑکی کی سرگوشیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ شبیہ سے سلطان نے اندازہ کر لیا کہ یہ وہی لڑکی تھی جو حاملہ تھی اور صبح اس عورت کے ساتھ دربار میں آئی تھی۔ لڑکے بھی عورت کو امی جان کہہ کر بلا رہے تھے، یہ لڑکی بھی اسے امی جان کہہ رہی تھی۔ آخر یہ بہن اور بھائی کے نکاح کا کیا معاملہ تھا؟ نوالا سلطان کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا اور وہ سن بیٹھے رہ گئے۔ اب انہیں انتظار تھا کہ لڑکا اندر آ کر انہیں اصل کہانی کا بتائے۔ ذرا ہی دیر گزری تھی کہ لڑکی چلی گئی اور نوجوان لڑکا پھر سے اندر آ گیا۔ اس نے دیر سے آنے پر معذرت چاہی، مگر سلطان کو اس کی معذرت نہیں، جواب چاہیے تھا۔ اب سلطان نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ اس لڑکے سے پوچھ کر رہیں گے کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے۔ اس لیے انہوں نے پوچھا، برا مت ماننا میرے عزیز، یہ تمہارا ذاتی معاملہ ہے، مگر مجھے کھل کر بتاؤ کہ کیا یہ تمہارا سسرال ہے یا تمہارا ذاتی گھر، کیونکہ تم اور تمہاری زوجہ دونوں ہی اندر موجود عورت کو والدہ کی حیثیت سے مخاطب کر رہے ہو۔ حالانکہ لڑکیاں اپنی ساس کو امی جان کہا ہی کرتی ہیں، مگر میں پھر بھی چاہتا ہوں کہ تم میری کشمکش سے مجھے نکالو۔ سلطان کی بات سن کر لڑکے کے چہرے کا رنگ ہی اڑ گیا۔ کچھ دیر پہلے جو اس قدر محبت سے سلطان سے پیش آ رہا تھا، اب اچانک اس نے اپنا لہجہ بدلا۔ سلطان سے کہنے لگا، عزیز، یہ میرے گھر کا ذاتی معاملہ ہے، آپ اس میں دخل اندازی مت کریں۔ بہتر یہی ہے کہ آپ کھانا مکمل کریں اور یہاں سے چلے جائیں۔ یہ میری ماں کا گھر ہے اور میری بیوی بھی اپنی ماں کے گھر میں رہتی ہے، لیکن یہ ماما کیا ہے یہ میں آپ کو نہیں سمجھا سکتا، نہ ہی مجھے اس کی ضرورت ہے۔ یہ کہتے ہی یہ لڑکا اٹھ کر باہر چلا گیا۔ اب سلطان پہلے سے زیادہ بوکھلا گئے۔ آخر یہ کیا ماجرا تھا؟ اس لڑکے کی نیت فطرت اچانک بدل کیسے گئی؟ کچھ تو گڑبڑ تھا جو ان لوگوں نے چھپا رکھا تھا، مگر بغیر پتہ لگائے تو سلطان ان پر سختی نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ایک تو وہ اپنے اصل روپ میں نہ تھے اور دوسرا سلطان ہونے کی حیثیت سے بھی وہ کسی کے گھر کے ذاتی مسئلے سے تب تک دخل اندازی نہیں کر سکتے تھے جب تک کہ وہ انہیں خود نہ دعوت دے۔ اور عورت نے تو سلطان کو صرف اپنے عجیب خواب کے بارے میں بتایا تھا۔ خواب کی یاد آتے ہی سلطان کو لڑکے اور لڑکی دونوں کا عورت کو ماں کہنا یاد آیا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ بہن اور بھائی کے نکاح کا معاملہ تھا جس کے لیے عورت کو ایسے شرمناک خواب آ رہے تھے؟ لیکن اگر ایسا تھا تو سلطان نے خواب کی جو تعبیر نکالی تھی وہ جھوٹی تھی، اور خود سلطان بھی جھوٹے ثابت ہوتے تھے کہ وہ ساری عمر سچے خواب دیکھتے رہے اور انہیں خوابوں کی تعبیر کرنا آتا تھا۔ سلطان سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ بڑی ہی دیر سوچو بچار کے بعد بھی انہیں کوئی راستہ نظر نہ آیا۔ آخر مایوس ہو کر سلطان اٹھ کے، انہیں اس گھر سے کچھ پتہ نہیں چل سکتا تھا۔ اس گھر میں نہ معلوم کون سی کہانی پنپ رہی تھی۔ لڑکا جہاں سے باہر گیا تھا، سلطان بھی اسی دروازے سے باہر نکل آئے۔ اندر گھر میں معمول کی آوازیں آ رہی تھیں۔ لڑکے اور لڑکیاں مختلف کاموں کے لیے امی جان کی آوازیں لگا کر اس عورت کو مخاطب کر رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا اس گھر کا رواں رواں عورت خود ہے۔ سلطان تھکے تھکے قدموں سے چلتے ہوئے اس گھر سے باہر نکل آئی اور ایک جانب کو چلنے لگی۔ ان کا ذہن اتنا الجھا ہوا تھا کہ وہ بھول ہی گئے کہ وہ بیس بدلے ہوئے ہیں اور انہیں جلد اپنے محل پہنچ جانا چاہیے۔ اپنے خیالوں میں ابھی وہ ذرا ہی دیر گئے تھے جو انہیں اپنے پیچھے کھٹکا سنائی دیا اور عورت کے گھر کا دروازہ کھول کر کوئی باہر نکلا تھا۔ سلطان جلدی سے ایک اوٹ میں ہو گئے۔ جب انہوں نے جھانک کر دیکھا تو یہ وہی نوجوان لڑکا تھا جس نے سلطان کو کھانا پیش کیا تھا۔ وہ گھر کا داخلی دروازہ آرام سے بند کر رہا تھا۔ اس کے انداز میں عجلت تھی، جیسے وہ کہیں جانے کے لیے بے چین تھا۔ سلطان چونک گئے۔ یہ شخص اتنی رات کو اپنے گھر سے باہر نکل کر کہاں جا رہا تھا؟ سلطان سے تو اس نے کہا تھا کہ وہ یہیں رہتا ہے اور یہ اس کی ماں کا گھر ہے۔ وجہ جاننے کے لیے ضروری تھا کہ اس کا پیچھا کیا جائے۔ سلطان جی جان سے تیار تھے، اسی کام کے لیے تو وہ محل سے نکل کر آئے تھے۔ لڑکا تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے ایک جانب کو بڑھنے لگا، یہ جانے بغیر کے مناسب فاصلے پر۔ اس سلطنت کا سلطان بھی اس کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ لڑکے کے چہرے پر چھائی فکر دور سے بھی سلطان کو نظر آ رہی تھی۔ رات کی تاریکی میں یہ دونوں سائے ایک دوسرے کے آگے پیچھے چلتے ہوئے بڑی دور نکل گئے۔ بستی ختم ہوگی اور بازار شروع ہو گیا۔ چونکہ رات کا وقت تھا تو بازار میں اتنی خاطر خواہ رونق نہیں تھی۔ دکانیں بند تھیں، مگر ایک بڑی سی دکان کے اندر مشل جل رہی تھی، جیسے یہاں کوئی موجود تھا۔
یہ لڑکا اس بڑی دکان کے سامنے جا رکا۔ اس نے دروازے کو کھٹکھٹانے سے پہلے اپنے آس پاس دیکھا۔ سلطان جلدی سے ایک اوٹ میں ہو گئے۔ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ لڑکا انہیں دیکھ لے۔ لڑکے نے جب دیکھا کہ کوئی اس کی جانب متوجہ نہیں ہے تو دکان کا دروازہ بجایا۔ اندر سے کسی بوڑھے شخص کی آواز آئی، کون ہے؟ میرے بیٹے اگر تم ہو تو اندر چلے آؤ اور دروازہ کھلا چھوڑ دو۔ رات کے اس پہر کوئی نہیں آئے گا، اندر بے حد گرمی ہے۔ اچھا ہے ذرا تازہ ہوا اندر آ جائے گی۔ یہ آواز سلطان نے بھی بغور سنی تھی کیونکہ وہ زیادہ فاصلے پر نہیں تھے۔ لڑکا اندر داخل ہو گیا اور اس نے دروازہ کھلا چھوڑ دیا۔ سلطان کو لگا کہ ان کی غیبی مدد کی گئی ہے دروازہ کھلا چھوڑ کر، تاکہ اندر جو بات ہو رہی ہے وہ سلطان کو بھی پتہ چل جائے اور انہیں اس کہانی کا راز جاننے میں آسانی ہو۔ دھیرے دھیرے چلتے ہوئے سلطان اس دکان کے دروازے تک آئے۔ یہ عجیب طرح کی دکان تھی۔ اندر سے اس میں ایک مکان کی جگہ بھی تھی۔ ایک جانب اس شخص نے اپنا کاروبار بنا رکھا تھا اور دکان کے دوسرے حصے میں ایک پتلی سی گلی کے ذریعے اپنی رہائش گاہ کو منسلک کر رکھا تھا۔ سلطان کو اب سمجھ آئی کہ وہ رات کی اس پہر یہاں کیا کر رہا تھا۔ یقیناً یہ دکان ہی اس کی رہائش گاہ تھی۔ دکان بے حد شاندار تھی جس سے اس کے کاروبار کا اندازہ ہوتا تھا کہ وہ ایک امیر آدمی تھا۔ سلطان نے خود کو ایک جگہ چھپا لیا جہاں سے انہیں لڑکا اور دکان کا مالک صاف نظر آ رہے تھے۔ دکان کا مالک ایک بوڑھا سا آدمی تھا، مگر جس چیز نے سلطان کو چونکا دیا وہ اس کی عمر نہیں بلکہ کچھ اور تھا۔ اس شخص کے چہرے میں نوجوان لڑکے کی بے پناہ شباہت تھی۔ ایسا لگتا تھا وہ لڑکا اس بوڑھے شخص کی جوانی کا عکس ہے۔ نہ جانے یہ کیا کہانی تھی۔ سلطان پر گھڑی گزارنا بھی باری پڑنے لگا۔ اندر موجود وہ لڑکا اور وہ شخص باتیں کرتے رہے اور چھپ کر ان کی باتیں سنتے ہوئے سلطان گویا منو مٹی تلے دبتے رہے۔ سلطان نے جو کچھ سنا اس کے بعد انہیں یقین آ گیا کہ یہ ان کی زندگی کا سب سے انوکھا فیصلہ ہوگا۔ بھلا ایسا بھی دنیا میں ہوتا ہے؟ آئے روز نئی نئی چیزیں سلطان کے مشاہدے میں آتی تھی، مگر آج اس لڑکے کی باتیں سن کر سلطان کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے دنیا اپنی تباہی کے دہانے کی طرف جا رہی ہے۔ کہانی روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی تھی۔ سلطان کو مزید کوئی بات جاننے میں دلچسپی نہیں تھی کیونکہ انہیں عورت اور اس کے خواب کا راز معلوم ہو گیا تھا۔ اندر موجود آدمی اور وہ نوجوان لڑکا ابھی تک باتیں کر رہے تھے۔ لگتا تھا لڑکا بڑی ہی فرصت سے اس شخص کے پاس آیا ہے۔ جب سلطان نکلنے لگے تو انہوں نے ایک لمحے کے لیے جھانک کر اندر دیکھا۔ اندر جوان لڑکا بڑی ہی عقیدت سے اس بوڑھے شخص کا ہاتھ چوم کر اپنی آنکھوں سے لگا رہا تھا۔ سلطان کے دل میں ایک تعصب کی لہر اٹھی اور انہیں اس نوجوان کی قسمت پر افسوس سا ہوا، مگر وہ فیصلہ کر چکے تھے کہ جو کچھ ان سے ہوا وہ ضرور کریں گے۔ باہر نکلنے سے پہلے وہ ایک ضروری کام کرنا نہ بھولے، ایسا کام جس سے کل وہ ساری کہانی کے رازوں کو کھولنے والے تھے۔ اس کے بعد وہ خاموشی سے دکان سے باہر نکل آئے۔ ان کا رخ محل کی جانب تھا۔ وہ جانتے تھے کہ عورت کل کے دن ان سے خواب کی تعبیر معلوم کرنے اور دم درود کے لالچ سے ضرور آئے گی۔ کل فیصلے کی گھڑی تھی، بہت سارے کرداروں کے نقاب اترنے باقی تھے۔ سلطان کو جلدی گھر جانا ضروری تھا تاکہ وہ اللہ سے مدد مانگ سکے، جس طرح ہمیشہ نماز پڑھ کر مانگا کرتے تھے۔ اگلے دن کا سورج پوری آب و تاب کے ساتھ طلوع ہوا، ایک ایسی کہانی کا خاتمہ کرنے کے لیے جس نے نہ جانے کتنے کرداروں کو الجھا رکھا تھا۔ سلطان کے سامنے معاملہ اب روزی روشن کی طرح عیاں تھا۔ انہوں نے نماز فجر ادا کی، اللہ سے دعا کی کہ وہ انصاف کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جلدی دربار کی رونقیں بحال ہوگی۔ فریادی اپنی اپنی فریاد لے کر داد رسی کے لیے سلطان کے پاس آنے لگے۔ سلطان کو انتظار تھا تو اپنے مخصوص مہمانوں کا، جن کے بارے میں وہ جانتے تھے کہ وہ آج ضرور آئیں گے۔ وہ عورت اور اس کی بیٹیاں، کیونکہ سلطان نے اسے صبح ہی پیغام بھجوا دیا تھا کہ وہ آج آ کر اپنے خواب کی تعبیر معلوم کر لے اور ساتھ ہی حل بھی اسے بتا دیا جائے گا۔ سلطان کو یقین تھا کہ وہ ضرور آئیں گے اور ایسا ہی ہوا۔ ابھی دربار فریادیوں سے کھچا کھچ بڑا ہوا تھا جب یہ عورت اپنی بیٹیوں سمیت دربار میں داخل ہوئی۔ اس کا حلیہ آج بھی کل جیسا ہی تھا۔ قیمتی لباس اور زیورات جو اسے امیر گھرانے کی عورت ظاہر کرتے تھے، آج سلطان اس کے امیرانہ حلیے سے متاثر ہونے والے نہیں تھے، کیونکہ وہ اصلیت جان چکے تھے اور اب جلد ہی یہ اصلیت اس عورت کے سامنے آنے والی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ جو داستان وہ سلطان کے سامنے کھولنے کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی، سلطان اس کے پس منظر تک سے واقف ہو چکے تھے۔ یہ عورت اور اس کی بیٹیاں آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئیں اور باری کا انتظار کرنے لگیں۔ عورت کے چہرے پر بڑا ہی اشتیاق تھا، مگر ساتھ میں تھوڑا سا تذبذب بھی۔ سلطان نے کوئی جلد بازی نہ دکھائی بلکہ آرام سے دوسرے فریادیوں کی فریاد سنتے رہے۔ آہستہ آہستہ کر کے دربار خالی ہو گیا۔ عورت بے چین ہو رہی تھی کیونکہ اس کی باری تو آئی تھی، مگر سلطان نے خود ہی اسے نہ بلایا اور اس کی جگہ دوسری عورتوں کو بلا کر ان کا مسئلہ سن لیا تھا۔ اب جب فریاد سننے کے لیے اور کوئی نہ رہا
تو سلطان نے اس عورت کو آواز دی، میری بہن آگے تشریف لائیے، اب آپ کی باری ہے۔ آپ میرے پاس گزشتہ روز خاص مسئلہ لے کر حاضر ہوئی تھیں۔ آپ کا مسئلہ اس قسم کا تھا کہ میں نے اسے بڑی محفل میں بتانا مناسب نہیں سمجھا۔ بہتر یہی تھا کہ اسے تنہائی میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے، اس لیے تشریف لائیے تاکہ میں آپ کو آگاہ کر سکوں کہ آپ کے خواب کی تعبیر کیا ہے۔ یہ عورت آگے آئی تو سلطان نے محسوس کیا کہ عورت کے ساتھ اس کی 7 نہیں بلکہ 6 بیٹیاں ہیں۔ وہ لڑکی جو حاملہ تھی اور اس نوجوان شخص کی بیوی تھی، وہ اس عورت کے ساتھ آج موجود نہیں تھی۔ سلطان کے پوچھنے پر عورت نے بتایا کہ اس کی حاملہ بیٹی کی طبیعت آج ٹھیک نہیں تھی اور وہ اسے دائی کے حوالے کر کے خود صرف خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے سلطان کے پاس آئی تھی۔ اس کے انداز میں تھوڑی سی عجلت بھی تھی۔ سلطان کو تھوڑا افسوس سا ہوا کہ انہوں نے عورت کو انتظار کروایا، مگر جو بات سلطان اسے بتانے والے تھے وہ بڑے دربار میں بتانے والی تھی ہی نہیں۔ ابھی یہ عورت اپنے سوال کا جواب جاننے کے لیے بےتاب تھی کہ اچانک دربار کے داخلی دروازے سے کوئی اور بھی اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر سلطان کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ یہ وہی مہمان تھے جسے سلطان نے اپنے ہاں آنے کی آج تک دعوت دی تھی، وہ بوڑھا شخص جس کی دکان پر کل رات سلطان دبے پاؤں گئے تھے۔ دکان سے باہر نکلنے سے پہلے سلطان نے ایک کام کیا تھا۔ وہ کام یہی تو تھا کہ اپنے چہرے سے نقاب الٹ کر سلطان نے اپنا آپ اس دکاندار کے سامنے واضح کر دیا تھا۔ وہ بوڑھا شخص اور اس کا نوجوان بیٹا سلطان کو دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ نوجوان لڑکے نے سلطان کو اپنے اصلی حلیے میں دیکھتے ہی پہچان لیا اور پریشان بھی ہو گیا تھا کہ ان کے گھر میں مسافر کی حیثیت سے آنے والا یہ شخص سلطان تھے۔ آخر سلطان کا مقصد کیا تھا؟ دونوں نے ہی کئی سوالات کیے تھے، مگر سلطان نے سوالوں کے جواب دینے کے لیے انہیں آج کے دن طلب کیا تھا، اور آج وہ نوجوان لڑکا اس بوڑھے شخص کے ہمراہ سلطان کے دربار میں داخل ہو رہا تھا۔ وقت اپنی ماضی کے اوراق پلٹنے والا تھا۔ جیسے یہ شخص آگے آیا، اس نے سلطان کو سلام کیا، لیکن سلام کے ساتھ ہی اس کی زبان اس کے منہ کے اندر ہی کہیں گم ہو گئی، کیونکہ اس نے سلطان کے سامنے بیٹھی ہوئی اس عورت کو دیکھ لیا۔ عورت نے بھی جب اس شخص کو دیکھا تو دیکھتی رہ گئی۔ نوجوان شخص کی حالت تو سب سے بری تھی۔ اس کے چہرے پر خوف کی ایک ایسی پرچھائی تھی گویا اس نے کوئی بہت بڑا جرم کر ڈالا ہو۔ عورت چند لمحے تک اس بوڑھے شخص کی جانب دیکھتی رہی اور پھر انتہائی گسیلی نظر اس نوجوان کی طرف ڈالی اور کہنے لگی، کیا یہ تمہاری کوئی سازش ہے؟ میں نے تمہیں عرصہ دراز پہلے کہہ دیا تھا کہ اگر تمہیں میرے گھر میں رہنا ہے تو تمہیں اس شخص کے ساتھ اپنے سارے رشتے ختم کرنے ہوں گے، مگر آج تم نے حکم عدولی کی ہے۔ آج سے تمہارا اور میرا رشتہ ختم، اور نہ صرف میرے ساتھ بلکہ تمہارے آنے والے بچے اور بیوی کے ساتھ بھی تمہیں کوئی تعلق رکھنے نہیں دوں گی۔ تم اب سے اسی شخص کے ساتھ بقیہ زندگی گزارنا۔ عورت تحش میں یہ بھی بھول گئی تھی کہ وہ سلطان کے سامنے کھڑی ہے، مگر سلطان کچھ نہیں بولے تھے۔ انہوں نے اس عورت کو آواز دے کر کہا، خاموش ہو جاؤ بہن، ہم سب یہاں پر جاننا چاہتے ہیں، تم نے یہاں آنے کے بعد کہا تھا کہ تم بیوہ ہو اور تمہارا کوئی بیٹا نہیں، حالانکہ میں کل رات دیکھ چکا ہوں کہ تمہارا یہ غریب بیوہ والا حال نہیں ہے، اور نہ ہی تمہارا گھر بیٹوں سے خالی ہے۔ 3 جوان بیٹے تمہاری خدمت پر مامور ہیں۔ آخر تمہاری داستان کا پس منظر کیا ہے؟ بہتر یہی ہے کہ تم خود بتا دو، ورنہ جان تو میں سب کچھ چکا ہوں۔ میں جس طرح سے بتاؤں گا وہ تمہارے لیے کسی طرح قابل قبول نہ ہوگا۔ سلطان کے لہجے میں کچھ ایسی دہشت اور ہیبت تھی کہ عورت دہل کر رہ گئی۔ اس نے بہتر یہی سمجھا کہ وہ سلطان کی بات کا جواب دے دے۔ وہ چند لمحے تک تو تذبذب سے ادھر ادھر دیکھتی رہی، پھر آخرکار جب اسے یقین ہو گیا کہ اپنے اور اس برے شخص کے رشتے کا بتائے بغیر چارہ نہیں ہے، تو کہنے لگی، اے سلطان، یہ شخص میرا شوہر ہے جس کے متعلق میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ مر چکا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ زندہ ہو کر بھی میرے لیے مردوں جیسا ہے۔ اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے، میری اجازت کے بغیر اس نے دوسری شادی کی جس سے اسے یہ 3 بیٹے ہوئے۔ اس شخص نے مجھے 6 بیٹیوں کا تحفہ دیا۔ میری بدقسمتی تھی کہ میرے ہاں کوئی بیٹا نہ پیدا ہو سکا۔ وہ 6 بیٹیاں ہی میری قسمت تھیں۔ میں پھر بھی اپنی قسمت پر راضی تھی، لیکن جب اس کی دوسری بیوی کا انتقال ہوا تو اس نے اپنے یہ 3 بیٹے میرے سر پر تھوپ ڈالے اور خود دور دراز کو نکل گیا۔ کاروبار کی غرض سے گیا تھا یا جس بھی غرض سے، مگر میں جب بھی اس کے بیٹوں کو دیکھتی مجھے اس کی بے وفائی یاد آتی۔ وقت گزرتا گیا، میں نے دل کرا کر کے اس کے بیٹوں کو بھی پالنا شروع کر دیا۔ یہ اور بات کہ میرے دل سے ان کے لیے کبھی نفرت نہ نکلی۔ میں شخص کی بے وفائی کا بدلہ اس کے بیٹوں سے لینے لگی۔ میں نے انہیں تعلیم سے محروم رکھا، ان کی جائز حق سے محروم رکھا، اور جب یہ جوان ہو گئے تو میں نے انہیں کام کاج پر لگا دیا۔ یہ مجھے اپنی سگی ماں جیسا سمجھتے ہیں، مگر ان کی دی ہوئی عقیدت اور محبت بھی میرے دل سے اس نفرت کو نہیں دھو سکتی جو مجھے ان کی ماں سے محسوس ہوتی تھی۔ یہ اپنی ساری کمائی لا کر میرے ہاتھ پر رکھتے ہیں،
اس کے باوجود بھی کبھی یہ تسلیم نہیں کرتی کہ یہ میرے بیٹے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کل آ کر میں نے آپ کے پاس یہی کہا تھا کہ میرے کوئی بیٹے نہیں۔ میرے خواب سے پریشان ہونے کی میری وجہ بھی یہی تھی کہ جب بیٹوں کو میں نے اپنے گھر میں جگہ دی ہوئی ہے، کیا ان کی نیت میں کوئی خرابی ہے؟ اس لیے میں یہ تعبیر جاننے کے لیے بےتاب تھی۔ اگر ایسا کچھ ہے تو میں انہیں اپنے گھر سے نکال دوں۔ اتنا کہہ کر یہ عورت سانس لینے کے لیے رکی۔ اب سلطان کے پاس اچھا موقع تھا کہ وہ اسے اصل بات بتاتے۔ سلطان نے اس نوجوان لڑکے سے پوچھا کہ آخر وہ چھپ چھپ کر اپنے باپ سے کب سے مل رہا ہے۔ ایک اور بات سلطان کو کھٹک رہی تھی کہ اگر یہ عورت اس لڑکے کی سوتیلی ماں ہے تو اس نے اپنی بیٹی سے لڑکے کا نکاح کیوں کیا؟ یہ نکاح تو جائز ہی نہیں تھا۔ اس بات نے سلطان کو اندرونی طور پر پریشان کر دیا تھا۔ سلطان چاہتے تھے کہ وہ اس بات کی وضاحت جان لے، اس کے بعد یہ اس عورت کو اس کے خواب کی تعبیر بتائیں۔ اس نوجوان نے سلطان سے کہا، اے سلطان، ہماری ماں کا تو بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ ہمارے والد صاحب ہمیں اس خاتون کو سونپ کر خود دور دراز کی سفر پر نکل گئے۔ میں نے بچپن سے ہی اس عورت کو اپنی ماں جیسا سمجھا، مگر بدقسمتی سے انہوں نے کبھی ہمیں اپنا بیٹا نہیں سمجھا۔ میں اور میرے بھائی ان کی خدمت کو سب سے اولین فرض سمجھتے ہیں، دن رات ان کی خدمت کرتے ہیں، جو یہ حکم دیتی ہے انہیں پورا کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ اس خاتون کی یتیم بانجی سے نکاح بھی میں نے انہی کی خواہش کے تحت کیا تھا۔ ان کی وہ بانجی اپنی ماں کے انتقال کے بارے میں ان کے گھر رہنے کے لیے آ گئی تھی۔ میری سوتیلی ماں کی خواہش تھی کہ میں اس سے نکاح کر لوں، حالانکہ میں پڑھنا چاہتا تھا، مگر میں نے ان کی خواہش کے پیش نظر نہ صرف نکاح کیا بلکہ اپنی بیوی کو خوش بھی رکھا ہوا ہے۔ جو کچھ کماتا ہوں وہ لا کر ان کے ہاتھ پر صبح دیتا ہوں۔ میری بس واحد خواہش یہی ہے کہ میں اپنے والد سے ملوں، لیکن اپنی ماں کے علم میں لا کر میں اپنے والد صاحب سے نہیں مل سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ میں چوری چھپے ان سے دکان پر جا کر ملنے لگا۔ والد صاحب سے مل کر میرے دل کو سکون آتا ہے۔ نوجوان کے چہرے پر بڑی بے چارگی تھی، جیسے وہ دو کشتیوں کے بیچ میں پھنسا ہوا ہو۔ ایک طرف اس کا باپ تھا جسے وہ بے حد محبت کرتا تھا، اور دوسری طرف اس کی سوتیلی ماں تھی جس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی اولاد کی طرح اسے پالا تھا۔ مگر نوجوان کی بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگا، اے سلطان، میں نہیں جانتا کہ میری سوتیلی ماں میرے بارے میں اپنے دل سے کدورت کب نکالے گی، مگر میرا دل حقیقتاً انہیں اپنی سگی ماں مانتا ہے۔ صرف اسی لیے میں اپنے باپ کے ساتھ تعلقات استوار کر رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میں ان دونوں کو میاں بیوی کی حیثیت سے حج پر بھیجوں اور اس کے اخراجات میں اٹھاؤں۔ حج پر جانے کے لیے میری ماں کو ایک محرم کی ضرورت ہے، کیونکہ میں ان کا سوتیلا بیٹا ہوں تو وہ میرے ساتھ حج پر نہیں جا سکتی۔ میری یہ شدید خواہش تھی کہ میری کمائی سے میری ماں حج کی سعادت حاصل کرے، مگر شاید میں اسے کبھی پورا نہیں کر پاؤں گا۔ لڑکا افسردگی سے چپ ہو گیا اور سلطان کو یکدم ان کا جواب مل گیا۔ انہیں خواب میں دکھایا جانے والا اشارہ سمجھ میں آ گیا۔ انہوں نے ساکت کھڑی ہوئی عورت کی جانب دیکھا اور کہنے لگے، جو خواب تم نے مجھے سنایا تھا اس کا مطلب یہی ہے کہ تمہیں جلد ہی کوئی خیر کی خبر ملنے والی ہے۔ حالانکہ خواب ظاہری طور پر شرمناک تھا، لیکن میں خوابوں کی تعبیر جانتا ہوں، اور ایسے خواب دیکھنے میں کچھ اور ہوتے ہیں مگر ان کی اصلیت کچھ اور ہوتی ہے۔ وہ خواب روزانہ تمہیں اس لیے دکھایا جاتا تھا تاکہ تم اپنے بیٹے کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کر لو اور اپنے شوہر کے ساتھ اپنے قطع رحمی کو دور کر لو، تاکہ تمہیں وہ خیر دی جا سکے جو تمہارے نصیب میں لکھی ہے۔ حج جیسی عظیم سعادت تمہیں نصیب ہو رہی ہے، وہ بھی اس سوتیلے بیٹے کے ہاتھوں جیسے تم نے کبھی پیار کی نظر سے نہ دیکھا۔ یہی اس خواب کی تعبیر ہے۔ اگرچہ اس سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ تمہیں کچھ عطا کرنا چاہے تو وہ دے سکتا ہے۔ شاید اسے تمہاری یہ ادا پسند تھی کہ تم نے نہ چاہتے ہوئے بھی 4 ایسے بچوں کی پرورش کی جن سے تمہارا قریبی رشتہ نہیں تھا۔ سلطان کی بات پر اس عورت کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ شاید اسے اپنا گزرا ہوا وقت یاد آ گیا۔ اس کا شوہر بھی بے حد شرمندہ کھڑا تھا۔ وہ آگے بڑھ کر اپنی بیوی سے معافی مانگنے لگا، کہنے لگا، مجھے دوسری شادی کرنے سے پہلے تم سے اجازت ضرور لینی چاہیے تھی، مگر وہ میری وقت کی ضرورت تھی۔ وہ ایک غریب عورت تھی جسے سہارا دینے کے لیے مجھے اس سے نکاح کرنا پڑا، مگر تم عظیم ہو جس نے میرے بچوں کو میرے بغیر بھی سنبھالا اور ان کی اچھی پرورش کی۔ یہ تمہاری ہی نیک تربیت کا نتیجہ ہے کہ میرے بیٹے تمہارے برے سلوک کے باوجود تمہیں اپنی سگی ماں سے بڑھ کر چاہتے ہیں۔ یہ شخص معافی مانگتا رہا مگر عورت خاموش رہی، آنسو بہاتی رہی۔ آخرکار سلطان نے آگے بڑھ کر اس شخص کو خاموش کروایا اور کہنے لگے، برسوں کی دی ہوئی تکلیفیں چند لمحات کے الفاظ سے ختم نہیں ہو جاتی۔ اگر تم اپنی بیوی کے ساتھ وفادار ہو اور تم اب بھی اپنی بیٹیوں کے سر پر ہاتھ رکھنا چاہتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ اپنے اعمال سے ثابت کرو۔ اپنی بیوی کو اپنے ذاتی اخراجات پر حج پر لے کر جاؤ اور اسے معاشرے میں وہ جائز مقام دو جس کی وہ حقدار ہے۔ اس شخص نے فوراً اسے ہاں میں سر ہلا دیا۔ بھلا اسے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ مالدار تھا
اور صرف اپنی بیوی کے غصے کے ڈر سے ہی رضامند کی خواہش کا اظہار نہ کرتا تھا، اور عورت اپنے خواب کی تعبیر جان چکی تھی۔ خوش قسمتی سے سلطان کی ذہانت اور عقل مندی سے اسے اپنا کھویا ہوا شوہر واپس مل گیا تھا۔ جن بیٹیوں کو وہ ہمیشہ بوجھ سمجھ کر پالتی رہی، اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بوجھ نہیں بلکہ اس کا سہارا ہے۔ سلطان نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ انہوں نے انصاف کے ساتھ اس معاملے کا حق ادا کیا تھا۔ خواب کی تعبیر ان کی سمجھ سے باہر تھی، کیونکہ عورت کا کوئی بیٹا نہ تھا۔ اس محرم رشتوں سے خیر ملنے کا اس کا کوئی دور دور تک سبب بھی نہ تھا، تو وہ پریشان تھے کہ عورت کو خواب کی تعبیر کیا بتائیں۔ مگر کہانی کھلنے پر ہر چیز واضح ہو گئی تھی، اور اب سلطان دلی طور پر پرسکون تھے۔ یہ عورت اپنے شوہر کے ہمراہ چلی گئی۔ اس کی 6 بیٹیاں بھی اپنے باپ کے واپس آنے پر بے حد خوش تھیں۔ اس نوجوان نے جاتے ہوئے سلطان کے ہاتھوں کو چوما اور سلطان کا بے حد شکریہ ادا کیا، جس کی وجہ سے اس کا بکھرا ہوا گھرانہ پھر سے اکٹھا ہو گیا۔ سلطان نے بھی خدا کا شکر ادا کیا اور اپنی سلطنت کے امور میں مصروف ہو گئے۔ ایک روز بعد ہی یہ عورت سلطان کے دربار میں دوبارہ حاضر ہوئی۔ اس بار اس کے چہرے کی چمک نرالی تھی۔ اس بار وہ کوئی فریاد لے کر نہیں بلکہ ایک انوکھی اطلاع لے کر آئی تھی۔ آتے ہی اس نے سلطان سے کہا، اے سلطان، اگر آپ میری آنکھیں نہ کھولتے تو شاید میں اپنی ساری زندگی اپنے غصے اور اس میں گزار دیتی، لیکن آپ کے درست فیصلے نے میرے برے وقت کو میرے اچھے وقت سے بدل دیا۔ خدا نے مجھے اس خواب کے بدلے اتنا کچھ دیا کہ میں بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ سلطان ناسمجھی کے عالم میں اسے دیکھتے رہے اور آخرکار پوچھنے لگے، اے میری بہن، کھل کر اپنی بات کہو۔ بے شک اللہ نے جو کچھ تمہیں دیا ہے وہ ہر کسی کو نہیں ملتا، لیکن کیا کچھ اور بھی خوشی کی خبر ایسی ہے جو تم مجھے سنانا چاہتی ہو؟ وہ عورت خوشی سے سر ہلانے لگی، کہنے لگی، یہ سلطان، میری وہ بیٹی جو حاملہ تھی، اس کے ہاں 2 جڑواں بیٹوں کی پیدائش ہوئی ہے۔ میں نے اسے اپنی بیٹی کی طرح پالا ہے، اور اب تو میرے بیٹے کی حیثیت سے وہ میری بہو بھی ہے۔ میرے گھر میں عرصے دراز بعد یہ خوشی آئی ہے۔ میں جو ساری عمر بیٹوں کے لیے ترسی رہی تھی، اب پوتوں کی شکل میں وہ نعمتیں پا کر بے حد خوش ہوں۔ اللہ کے احسان کے بعد آپ کا احسان ہے کہ آپ نے میری آنکھیں کھول دی۔ آج میرا گھرانہ مکمل ہے اور میں بے حد خوش ہوں۔ جلدی میں اپنے شوہر کے ہمراہ حج پر بھی جا رہی ہوں۔ یہ سب کچھ وہی تو ہے جس کی میں عرصہ دراز سے خواہش کرتی آئی ہوں۔ عورت واقعی خوش تھی، اور اسے خوش دیکھ کر سلطان بھی مطمئن ہو رہے تھے۔ وہ اللہ کے انصاف سے بے حد خوش تھے، اور اس بات پر بھی اس کا دل تشکر سے بڑھا جا رہا تھا کہ ان کی رعایا اپنے ہر طرح کے مسئلے ان کے ساتھ بیان کر سکتی ہے، اور اللہ نے انہیں اتنی صلاحیت دی ہے کہ وہ اپنی عوام کے مسائل حل کر سکتے تھے۔ مسجد سے مؤذن کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ سلطان نے عورت کو خوش دلی سے رخصت کیا اور نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کی جانب چل دیے۔ دوستو، آج کی اس واقعے کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور روزانہ ایک نیا سچا واقعہ سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔